कौन हमारे साथ है? मेरे ख्याल में मशहूद भट्ट साहब कॉल पर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मौलाना साहब मशहूद भाटी हूँ जी, वेलकम। अच्छा जी मौलाना साहब, आपने प्रोग्राम शुरू किया। मैं पहले तो थोड़ी सी आपसे दरख्वास्त करूंगा कि होता ये है कि जब हम बात शुरू करते हैं ना, आप बीच में बोल पड़ते हैं, तो जी प्लीज जी, ये ना किया करें। अच्छा, एक तो वैसे ही खिलाफ तहजीब है, दूसरा ये है बिल्कुल कि नहीं खाम बोलूंगा बात मशहूद साहब। मैंने कहा आप एक एक चीज का नाम लें, फलां का मैं जवाब देना चाहता हूं, फलां का, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। जी आपने कहा जी कि पहली तो ये मैं आपको बात अर्ज करना चाहता हूँ। आपने कहा जी मैंने ये 10 सवाल उठाए हैं और पिछले कितने अरसे से उठा रहा हूँ, मुझे इसका जवाब नहीं देते हैं। जा ये बात खिलाफ वाकया है। मैंने पिछले प्रोग्राम में 2 कॉलें की हैं, तो वो मैं आपको जवाब ही दे रहा था। वो मैं कोई इंग्लिश ग्रामर तो नहीं डिस्कस कर रहा था आपसे। आप ये कह दिया करें कि जो वो जवाब देते हैं वो मुझे पसंद नहीं आता, या वो मैं नहीं मानता उसको, लेकिन ये ना कहा करें जवाब देते ही नहीं, हम आपको जवाब देते हैं। अब आपने जो शुरू में एक मिनट बुनियाद मशहूद बांधी, भट्ट साहब, मैंने कहा था शिरक हुआ या नहीं हुआ, इसका आप इल्म गैब और किस तरफ चले गए उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं था। मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये आप कह दिया करें कि ये बात का जी जवाब अपनी मर्जी के मुताबिक देते हैं, ये ना कहा करें कि देते ही नहीं, ये बात ही ठीक खिलाफ है। वाकया है। दूसरी बात यह है कि आपने शुरू में जो ये बात कही है कि हम नबी जो हैं वो झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल आपसे हम 100% इत्तेफाक करते हैं इस बात पर। इसी बात पे तो आपसे बहस हो रही है। जी मैं आपसे उस सारी बातों पर जितने हवाले आपने दिए इत्तेफाक करता हूँ। नबी खुदा का नबी झूठ नहीं बोलता। और जो आपने एक हवाला पढ़ा कि अगर कोई चीज ऐसी हो तो हम उसको उसकी तावील करेंगे और वो देखेंगे कि या यूं हो सकता है या यूं हो सकता है। बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं इस बात पर, और इस बात को मानते हुए आप और मैं दोनों तस्लीम करते हैं कि मिर्जा साहब के जो हवाले आपने पेश किए, जिनमें आपको ये गुमान गुजरता है कि उन्होंने झूठ बोला, वो झूठ नहीं है। बात खत्म हो गई, सारी पीछे रह के गया। जब नबी झूठ नहीं बोलता और मिर्जा साहब नबी हैं तो फिर उन्होंने झूठ नहीं बोला, उसकी तारीफ आपने करें, हम करते हैं। एक एक जुमला मेरा भी सुन लें। आपने कहा जी नबी झूठ नहीं बोलता, लिहाजा मिर्जा साहब साबित हो गए। इसका मफहूम मैंने ये मुखालिफ कहा ये है। भी है कि झूठा नबी नहीं हो सकता। अच्छा, अब बात हो गई ना। आप उसकी मसला छूट तावील गया। जो करेंगे वो क्या करेंगे, मुझे उसकी तस्लीम कर बताएं, लिया। एक एक को पढ़कर उसकी तावील। हाँ, अब वो चलते जो हैं ना, सवाल बात तो मैंने अच्छी हो 10 गई। बताए हैं। मैं कह रहा हूँ बड़ी अच्छी बात हो गई, बात तो बड़ी अच्छी हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे नजदीक वो नबी हैं, लिहाजा हम उनकी बातों की तावील करके उसमें तस्दीक करते हैं। आप चूंकि नबी ही नहीं मानते, लिहाजा आपको उन बातों पर ये गुमान गुजरता है। तो फिर मेन चीज तो ये आ गई कि पहले एक आदमी का कुरान की रूह से नबी होना साबित कर लें, नंबर 1। दूसरी बात, अब मैं आपको एक तफसीर इब्ने कसीर से हवाला पेश करता हूँ, जी उस पे आप और मैं दोनों गौर करते हैं। ये नबी कौन पाक सी सल्लल्लाहु अलैहि कौन वसल्लम सी की आयत तफसीर? तफसीर इब्ने कसीर है, जुज इसका चौथा जुज है और 81 इसका सफा है। नहीं, ठीक आयत है, कौन ये सी है? नहीं, आयत का मेरे पास यहाँ मैं नहीं लिख कर लाया, ये मैं आपसे पिछले सवाल पे फिर आपने क्या बड़ा फायदा इत्तेफाक हुआ, कर मैं दिया। यहाँ निकाल नहीं लेता जी। देखें, मैं सुना देता हूँ, मशहूर वाकया आपके इल्म में वो हो। एक एक बात सुने, आपने पिछली दफा शरह अकायद का हवाला दिया था, वो किस बास में है? मैं अब चूंकि पिछली दफा वो हवाला क्योंकि लेकर मैं आया तो शरह आपने अकायद बात लेके सुन ली आया है। हूं। बिल्कुल अच्छी बात की आपने, मैंने वो आपकी बात सुन ली है। अगले प्रोग्राम में मैं उसको आपका एग्जैक्ट पेज और हवाला सारा कुछ बता दूं। ठीक है, ठीक है मौलाना जी साहब। जी अच्छा जी, अब ये वाकया यूं है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक यहूदिया से अच्छा सलूक करती तो वो यहूदी खादमा कहती अल्लाह तुझे अजाब कब्र से बचाए। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए तो मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या क़यामत के क़याम से पहले कब्र में अजाब होता है? हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये किसने कहा है? हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि इस यहूदी खादमा ने जब भी मैं इसे कोई चीज देती हूँ तो मुझे जवाब देती है कि अल्लाह तुझे अजाब कब्र से महफूज रखे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना तो फरमाया यहूदी झूठ बोलते हैं और उन्हें अल्लाह पर झूठ बोलने की बहुत ज्यादा आदत है, क़यामत से पहले कोई अजाब नहीं। फिर कुछ अर्सा के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले और बुलंद आवाज से मुनादी कर रहे थे कि ए लोगो, अजाब कब्र से अल्लाह की पनाह मांगा करो, क्योंकि अजाब कब्र वाकई सच है। और एक और रिवायत में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके बाद सही से बताया गया इन्नकुम तुफ्तनूना फी कुबूरिकुम, कि लोगों तुम्हें बद अमाल पर कब्र में अजाब दिया जाएगा।
اب مجھے بتائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ہم تسلیم کرتے ہیں تو جی یہ واقعہ کیا بتاتا ہے؟ یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ انبیاء کو خدا وحی کے ذریعے خبر دیتا ہے تو وہ علم کامل ہوتا ہے۔ ایک حوالہ آپ نے پڑھا بھی ہے، ابھی آپ نے الفاظ پڑھے تھے، اس میں آپ نے لفظ بولا کہ جو تبلیغ وہ کرتے ہیں، جو خدا کی طرف سے وہ احکامات پہنچاتے ہیں، اس میں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو عرض یہ کیا تھا پچھلی دفعہ بھی، مشہود بٹ صاحب، یہ جو آپ نے کہا ہے آپ بتائیں تو میں بتا دوں اس کا جواب۔ جی میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس پہ اب ہم دونوں میں بات کرتے ہیں، ایک منٹ بتائیں پھر آپ اس سنیں، میں واقعے کی بتاتا کیا ہوں، آپ کریں گے تشریح؟ ایک منٹ سنیں، میں اس کی تشریح کرتا ہوں۔ میں نے پچھلی دفعہ ان تمام سوالوں کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت نبی تھے، احکام منسوخ ہوتے تھے، پہلے احکام چل رہے تھے، بالتدریج منسوخ ہوئے۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ مرزا کوئی صاحب شریعت نبی نہیں ہے، وہ غیر شرعی نبی ہے، کوئی منسوخ نہیں کر سکتا۔ اب یہ آپ جو پلی لے رہے ہیں کہ مرزا صاحب پر پہلے تھا کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، بعد میں وہی آئی کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، تو اس کا کیا تک بنتی ہے اس کو یہاں ایڈجسٹ کرنے سے؟ یہاں کس طرح یہ فٹ ہوتی ہے آپ کی یہ بات؟ اب دیکھیں جو بات آپ نے کی ہے وہ اس واقعے پر اطلاق ہی نہیں پاتی۔ آپ نے کیوں نہیں اطلاق پاتی؟ میں نے کہا آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ مرزا صاحب شریعت نبی تھا؟ مولانا صاحب پھر وہی بات ہوگی نا۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں نے جو سوال اٹھایا ہے اس پر، اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ مرزا صاحب شریعت نبی تھا تو ہاں کریں یا نہ کریں۔ مولانا صاحب مجھے آپ بولنے دیں گے تو میں بولوں گا نا، پھر وہی بات کر رہے ہیں آپ ایسا کیا کریں، آپ یہ پروگرام 2 سے 5 تک خود ہی کر کے گھر چلے جایا کریں۔ ٹھیک ہے، کہہ بھی رہا ہوں کہ جب میں، اب سنیں میری بات، آپ نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ایک حکم تھا اس کو منسوخ کر دیا۔ مولانا صاحب یہ واقعہ جو میں نے پڑھا ہے آپ نے سنا ہی نہیں سرے سے۔ پہلے بھی یہی حکم تھا کہ عذاب قبر ہوتا ہے، وہ یہودی عورت یہی تو کہہ رہی تھی، اور بعد میں بھی یہی حکم رہا کہ عذاب قبر ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کے الفاظ تھے کہ یہ یہودی ایویں جھوٹ بولتے ہیں، اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا عذاب قبر۔ تو آپ نے ماشاءاللہ جو مثال پیش کیا وہ تو اس واقعے کے الٹ جا رہی ہے۔ آپ جو یہودیہ کا حوالہ پیش کریں، درمیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ تو اس نکالا آپ نے نتیجہ کیا؟ میں یہ بات کا مقصد کیا ہوا؟ جو واقعہ میں پیش کر رہا ہوں وہ یہودی عورت کا پیش کر رہا ہوں، وہ عیسائی تھی ہی نہیں، اور نبی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو شریعت آئی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بہت سارے احکام یہودیت میں تھے، عیسائیت میں نہیں تھے، پھر عیسائیت کے بعد اسلام آیا تو اسلام نے ان کو منسوخ کیا جو عیسائیت میں تھے۔ میں آپ کو پھر بڑے احترام سے عرض کر رہا ہوں کہ عیسائیت بیچ میں کوئی ڈسکس ہی نہیں ہو رہی۔ اچھا، آپ میرا دوسرا سوال سنیں اس پر۔ نہیں ٹھہرے اچھا پلیز، آپ بالکل بات کو سمجھ نہیں رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا یہودی عورت ہے، اور یہودی عورت یہ سٹیٹمنٹ دے رہی ہے، آپ کا جواب یہ تھا کہ یہودی جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر، تو عیسائیت آپ کہاں سے لے آئے ہیں بیچ میں؟ یہ واقعہ بات کھل جاتی ہے۔ مولانا صاحب یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ انبیاء جو ہیں خدا سے جو علم پاتے ہیں، جو وحی ان کو دی جاتی ہے، اس میں وہ بالکل سچے ہوتے ہیں، اس کو آپ غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ دیکھیں میری بات سنیں بڑے غور سے، قبر شام میں ہے یا قبر کشمیر میں ہے؟ کون سی بات الہامن کہی گئی ہے؟ کشمیر والی، اس کو آپ غلط ثابت کر دیں۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے حوالہ پیش کیا تھا کہ خلیفہ نور الدین جمونی نے کہا، کوئی الہام کی بات نہیں ہے۔ میں اگر ابھی حوالہ آپ کو دکھا دوں۔ مولانا صاحب میری بات سنیں، خلیفہ جو یہ قبر کا انکشاف میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ ہاں جی پڑھیں۔ آپ بات کریں، میں نکالتا ہوں۔ اچھا، میں یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو مسیح ہندوستان میں کتاب کی ہے اس کا ذرا مطالعہ کر لیں۔ حضور کو یہ بات، جو حضور کے صحابہ تھے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جاؤ تحقیق کرو، بعض صحابہ نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ ٹھیک ہوا کرتا تھا، جب کسی بات کے متعلق پتہ چلتا تھا خدا سے دعا کرتے تھے اور خدا الہامن بتایا کرتا تھا۔ اچھا، یعنی پہلے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ میرے مفاد میں ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ تو بھی مجھے الہام کر دے۔ یہ سکرین پر آ رہا ہے قبر کا انکشاف، ہاں جی اس کو پڑھ لیں۔ دیکھیں، میں اب میرے سامنے سکرین نہیں ہے۔
بس یہی تو مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے سکرین کسی کے سامنے بھی نہیں ہوتی. ٹی وی کی آواز بند کر دیں تو ٹی وی کی آواز پھر اس کمرے میں بیٹھ نہیں آواز بند کر دیں, سکرین تو بند نہ کریں نا. وہاں تو دوسرے جو فیملی کے لوگ ہیں انہوں نے تو دیکھنا ہوتا ہے نا. اچھا بہرحال یہ ہے کہ آپ جا کے دیکھ لیں, یہ سکرین پر آ رہا ہے کہ قبر کا انکشاف کیسے ہوا تھا. ہاں جی پڑھیں والا پڑھیں. یہ لکھا ہوا ایک بزرگ خلیفہ نور الدین صاحب جمونی ایک دفعہ محلہ خان یار سری نگر سے گزر رہے تھے کہ ایک قبر پر انہوں نے ایک بوڑھے اور بڑھیا کو بیٹھے دیکھا. ان سے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ جواب دیا نبی صاحب کی. انہوں نے کہا یہاں نبی کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے جواب دیا یہ نبی دور سے آیا تھا اور کئی 100 سال پہلے آیا تھا, اور یہ قبر شہزادہ نبی آصف کی قبر کے نام سے مشہور ہے. خلیفہ نور الدین جمونی نے حضرت خلیفۃ المسیح الاول سے ذکر کیا. ایک دفعہ حضرت مسیح ایک مجلس میں تشریف رکھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک ایسی جگہ کی طرف گئے تھے جیسے کشمیر. اس پر حضرت خلیفہ نے خانیار والی قبر کا واقعہ حضور کو بتایا. حضرت مسیح نے خلیفہ جمونی صاحب کو بلایا اور فرمایا کہ اس سے متعلق اور معلومات حاصل کریں. یہاں تو کسی الہام کا ذکر نہیں ہے. اچھا مولانا صاحب یہاں آپ نے چلاکی سے اس میں کہاں لکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ بات الہاماً پتہ نہیں چلی؟ اور میں کہہ رہا ہوں یہاں کہاں لکھا الہام سے پتہ چلی؟ یہ ساری بات لکھی ہے کہ ایک بوڑھا اور بڑھیا, معلوم نہیں وہ کیا چیز تھے, وہ کون تھے, مجہول. کیا مطلب مجہول؟ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں نہ مجہول کا مطلب نہیں آتا آپ کو؟ مجھے آتا ہے مجہول کا مطلب. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں یہ جو حوالہ آپ نے پڑھا ہے اس میں تو کہیں شائبہ تک نہیں آ رہا اس بات کا کہ یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً پتہ نہیں چلی. اور میں کہہ رہا ہوں الہاماً پتہ چلی, اس کے بالکل پتہ چل رہا ہے کہ اس طرح پتہ چلی. اس کا مطلب یہ کہ الہاماً پتہ نہیں چلی. نہیں بالکل غلط بات ہے. آپ میری بات سنیں. پہلی بات بنیادی بات جس سے ہم شروع ہوئے ہیں, مجھے یہ بتائیں جو میں نے واقعہ پڑھا ہے اس واقعے پر میں نے آپ کو کہا تھا دونوں غور کرتے ہیں, ان کو ہم نبی مانتے ہیں. نبی اچھا مرزا صاحب کی کسی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ شام والا غلط ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب بتا دیا کہ کیا بتا دیا؟ جب آپ نے جو مثال دی ہے اس میں حضور نے بعد میں بتا دیا کہ عذاب قبر ہے, یہ بات سچی ہے, بعد والی پہلے کی ناسخ ہو گئی, تو کہیں لکھا ہے کہ بلاد شام والی غلط ہے خبر؟ میری بات مرزا صاحب کی کسی کتاب میں یہ دکھائیں. یہ تو وہ بات کر دی نا جو قرآن میں آیات ہیں اس طرح کی کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا کرتے تھے جو تو آسمان پہ چڑھ جا پھر تو وہاں سے بلاں اتار. جو اپنی ہماری خواہشات ہیں, جو ہمارے الفاظ ہیں وہ دکھا دو ہم کو. ہماری خواہش یہی ہے کہ جھوٹ نہ ہو, تضاد نہ ہو. یہ دکھا دیں آپ کو تو پھر آپ مان جائیں گے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نبی؟ جی دکھا دیں. اگر انہوں نے لکھا ہو کہ شام والا میرا قول غلط ہے وہ منسوخ ہے, آپ مان جائیں گے. اچھا پھر آپ مان جائیں گے؟ ہاں مان جاؤں گا. پکی بات ہے. یہ دکھا دیں کہ شام والا قول میرا غلط ہے وہ منسوخ ہے. اب الفاظ بھی آپ کے اپنے الفاظ نہ بولیں. نہیں الفاظ پھر میں یہی کہہ رہا ہوں نا جو ان معانی پر دلالت کریں. الفاظ بھی آپ ہی کے ہونے چاہیے. نہیں الفاظ میرے نہیں, ان معانی پر دلالت کریں یہ مطلب ہو. ان معانی پر دلالت. کتنی اچھی بات کی. دیکھیں مولانا صاحب آج آپ کافی ریزنیبل بنے ہوئے ہیں آج ماشاءاللہ. جی بتائیں نا, تو آپ بتائیں. ہاں بالکل جناب, یہ ہمارے ذمہ رہا کہ یہ معانی. ذمہ کہاں رہا؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو دکھائیں گے اور یہ معانی نکلیں گے. جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کشمیر خانیار والی ساری بات کی تو پہلی منسوخ ہو گئی. ٹھیک ہے بات ہو گئی. میں کہتا ہوں بات شروع ہی کشمیر خانیار سے. یہ قبر مسیح کا انکشاف ہی یہاں سے ہوتا ہے. بلاد شام والی بات تو بعد میں آتی ہے. کوئی بات نہیں, بات رہ گئی نا ہم دونوں کے درمیان. نہ انکشاف بلاد شام سے ہوا ہے یا سری نگر سے ہوا ہے؟ وہ میں نے کہا وہ پہلا سٹیپ کون سا ہے؟ بات آرام سے کریں, کیا ہو گیا آپ کو, اسپیکر پھٹ جائے گا. وہ جو اطال منان کے ساتھ آپ نے حرکت کر دی تھی وہی نہ کر دیجیے گا. بعد میں آپ نے وہ کال ہی بدل دیا اور حدیث اور ہی پیش کر دی. وہ کام نہ کر دیجیے گا, میں آپ کو دکھا دوں گا مان. ٹھیک ہوگی. یہ تو ہوئی ایک بات. اب دوسری جو بات آپ کر رہے ہیں, آپ میری بات سن رہے ہیں؟ ہیلو جی سن رہا ہوں.
اچھا مولانا صاحب ایک پرانا بھی آپ کا ادھار تھا، آپ نے کہا جی نبوت جو ہے اب پرانے ادھار کی طرف ابھی نہ جائیں، یہ جو نئے ہیں، اچھا مرزا صاحب نے ایک جگہ کہا اجماع تھا صحابہ کا، دوسری جگہ کہا مجھ سے پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں میں نے جو آپ کو ابھی سوال کا جواب دیا ہے پہلا، کیا آپ نے جواب دیا ہے؟ اس پہ تسلی تشفی ہوئی کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہوں، آپ آگے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تضاد، یہ جھوٹ، ایک تو جھوٹ ہے نا کہ امت کا اجماع تھا صحابہ کرام کا کہ حضرت عیسیٰ وفات پا گئے ہیں، دوسری جگہ لکھا مجھ سے پہلے کسی کو علم نہیں تھا، ان میں سے ایک کا آپ انکار کر دیں کہ یہ غلط ہے۔ اچھا مولانا صاحب ایک آپ کا ادھار ابھی ختم کر دیتا ہوں، 7 بچن کتاب نکالے، روحانی خزائن جلد 10 لکھیں، روحانی خزائن جلد 10 7 بچن کتاب کا نام ہے، صفحہ ہے 307۔ اچھا اس کے یہ پلیز اس پر بتائیں کیا لکھا ہے۔ اچھا جی، اس 307 صفحہ ہے، 7 بچن کتاب کا نام ہے، روحانی خزائن ہے جلد 10، اس کا ہے حاشیہ نیچے حاشیے پہ لکھا ہوا ہے، کیا صفحہ بتایا کتاب کا؟ 307۔ اچھا پڑھیں۔ اچھا جی، یہ بڑا آج اچھا ہو گیا، اللہ میاں نے کام بڑا اچھا کر دیا، آپ کی آج بیعت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ 307 پہ لکھا ہے، ہاں ہم نے کسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت مسیح کی بلاد شام میں قبر ہے، مگر اب صحیح تحقیق ہمیں اس بات کے لکھنے کے لیے مجبور کرتی ہے کہ واقعی قبر وہی ہے جو کشمیر میں ہے، اور ملک شام کی قبر زندہ درگور کا نمونہ تھا جس سے وہ نکل آئے۔ نہیں مولانا صاحب ابھی ساری پبلک نے سن لیا ہے، آپ نے کہا کہاں مرزا صاحب نے منسوخ کیا، یہ منسوخ ہو گیا، یہ آپ دیکھ لیں، میں عالم نہیں ہوں، میں جاہل سا بندہ ہوں، آپ عالم ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام تھا جو تیری توہین کا ارادہ بھی کرتا ہے میں اس کی توہین کر دوں گا۔ مولانا صاحب خدا کے لیے غور کریں، آپ ایک سچے مسیح پر الزام لگا رہے ہیں۔ میں بالکل یہ بات جو آپ نے پیش کی ہے، میں کہ ٹھیک ہے، یہ اگر ہے تو اسی طرح ہے، اس میں کوئی یہ مجھے وہ آپ کی طرح حق ماننے میں کوئی شرم نہیں ہوتی، اگر انہوں نے لکھا ہے تو ٹھیک ہوگا، آگے بات کریں۔ نہیں ٹھہریں، اب دیکھیں آگے بات بھی کر لیتے ہیں، کتنا آگے جانا ہے، جو صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں، ایک نشان کافی ہے اگر دل میں ہو خوف کردگار۔ ایک نشان نہیں، ایک جھوٹ کافی ہے، جھوٹے کے لیے ایک جھوٹ، صداقت، ایک سے 1000 بندہ جھوٹ بولے ایک سچ بولے تو وہ نہیں مانا جا سکتا، لیکن 1000 سچ بولے ایک جھوٹ بول دے تو اس کا انکار ہو جاتا ہے۔ مولانا صاحب یقین کریں آپ میری بات کا، میں سچی ہمدردی رکھ کے آپ کو کال کرتا ہوں، بحث کرنا مقصد نہیں، آپ نے ابھی کہا تھا اگر معنی بھی نکل آئے کہ یہ بلاد شام والی میں کہہ رہا ہوں نا، اس سوال کا جواب ہو گیا، آگے بات کریں۔ پلیز بولیں مت، آپ نے ابھی اپنے ہونٹوں سے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اشارتاً بھی بات نکل آئی، معنی بھی نکل آئے تو میں نبی مان جاؤں گا۔ مولانا صاحب اب پیچھے کیا رہ گیا؟ آپ یقین کریں کچھ نہیں رہ گیا پیچھے، خدا نے آج آپ کو دکھا دیا ہے، آپ کے اپنے الفاظ سے، کم از کم خدا کے لیے اپنے الفاظ سے تو نہ پھریں، اور ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کوئی خدا کو تو نہیں زمین پہ نیچے لا سکتے۔ مشہود بٹ صاحب باتیں زیادہ نہ بنائیں، ابھی تضادات 9 باقی ہیں، اتنی خوشی نہ منائیں، میں نے کہا ابھی مرزا صاحب آپ کو گلے سے پکڑ کے پھر رنگ میں لائیں گے۔ میں نے نہیں خوشی منائی، خدا کی قسم، آپ جو اتنے جملہ بازی کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا، آپ کے اپنے الفاظ سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ سوال میں اس کو دیکھوں، آپ نے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 307 بتایا تھا۔ جی صفحہ نمبر 307 خط بچن روحانی خزائن جلد نمبر 10، آپ نے عرض کیا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا تھا، عرض میں نے کیا تھا کہ مجھے معنی بھی کہیں سے نکل آئے تو میں مرزا صاحب کو، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال ہو گیا، آگے بات کریں۔ میری ایک بھی احترام سے بات سنیں، یہ مذہب کا معاملہ ہے، کوئی ایسی دنیاوی چیز نہیں، آج آپ پروگرام ختم کریں، گھر جائیں ٹھنڈے دل سے، اچھا بے شک ریمائنڈ کر کے ماشاءاللہ، وہ آج کہتے ہیں ہجڑوں کے گھر میں بھی ایک بیٹا پیدا ہو گیا ہے۔ آپ اس سے بھی سخت الفاظ بول لیں لیکن میرے دل میں آپ کی ہمدردی ہے، خدا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک لفظ اگر آپ نے کہیں کوئی ڈھونڈ لیا ہے تو اتنی خوشیاں، میں کہہ رہا ہوں ابھی 9 سوال باقی ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کی اپنی ہی الفاظ سے، اپنے الفاظ سے تو نہ پھریں، ہم نے بھی تو دیکھنا ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ کتنا دیانتدار ہے، آپ یقین، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس سوال کا جو آپ نے جو بتایا میں اس کو مانتا ہوں، لیکن آگے آپ میں جرات نہیں ہے چلنے کی۔
میں آپ کو عرض کر رہا ہوں آگے کدھر جائیں. یہ جو بات آج ہو گئی ہے اس پہ غور کریں. میں نے شعر بھی پڑھا, آپ دل کو کثرت اعزاز کی حاجت نہیں. اس واقعے پہ غور کریں. ابھی آپ نے کہا تھا میں نبی مان لوں, اور میں نے کب کہا ہے میں نبی مان لوں گا؟ جھوٹ بول رہے ہیں. ابھی اچھا چلیں, ابھی آپ نے جو الفاظ بولے تھے دوبارہ میں نے کہا ریکارڈڈ پروگرام دیکھ لیں, آپ نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے. میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ جو آپ نے بولا ہے وہ بول دیں. چلیں, کیا بولا تھا آپ نے؟ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ آپ سنیں, میری بات سنیں, میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کوئی ناسخ قول بتا دیں تو اس سوال کا جواب ہو جائے گا, پھر آگے بات کریں گے. دیکھیں یہ کیا یہ تو نہیں کہا تھا. میں نے تو آپ کو یہ کہا تھا, دیکھیں میری بات, جو میرے ذہن میں بات رہ گئی ہے دوبارہ ریکارڈنگ ہے سن لیں گے. میں نے آپ کو یہ کہا تھا اگر میں یہ والا پیش کر دوں تو آپ مرزا صاحب کو نبی مان لیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میرے الفاظ یہی تھے مولانا صاحب, آپ نے اقرار کیا. سن رہے ہیں, ریکارڈ ہو گیا پروگرام, میں دوبارہ چیک کر لوں گا. اچھا آگے بات کریں. آپ دیکھیں اب آگے کدھر جاؤں, پہلے اس کو تو پھر وہی بات, آگے کدھر